अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हम आज की अपनी मजलिस का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि वक्त मगरिब का कम होता जा रहा है और उसकी वजह से इंशाल्लाह जो हमारे दुरूस हैं सरमा में सर्दियों के महीनों में वो असर के फौरन बाद हम शुरू कर देते हैं ताकि मगरिब तक हो जाए इंशाल्लाह। और फिर दूसरे इलाकों में जहाँ एशियन कंट्रीज में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में उनके लिए आसानी हो जाती है, वो ईशा के बाद हमारे साथ जो है शामिल हो जाते हैं। आज हम जो आयत कुरानी पढ़ेंगे हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आयत कुरानी की रोशनी में सूरह यूसुफ की आयत आज मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। 91 से 93, 91, 92 और 93 आयत, और फिर इसी के ताल्लुक से इंशाल्लाह आज का दर्स इसी पर होगा और आगे के वाक़यात फिर आपको बयान किए जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. अम्मा बाद। जो आयत कुरानी मैंने आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा ये है कि भाइयों ने कहा कि रब की कसम, अल्लाह ने तुमको हमारे ऊपर फजीलत दी और बेशक हम गलती पर थे। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उन्होंने जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी जो आपकी अज़वाज मुतहरात थी उनसे जो बच्चे थे, तो उन्होंने जो हसद और बुग़्ज़ और कीना जो उनके जहन में था और उसकी वजह से जो एक हसद था उनको अपने भाइयों के साथ, खासकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, वो उस वजह से उन्होंने जो उनको एक कुएं में फेंक दिया था और फिर उसके बाद के जितने भी वाकयात हैं अगर आप पढ़ेंगे और खासकर आप देखेंगे कि इस्लामी तरीक़ा ज़िंदगी में किसी भी किस्म का सौतेला और सगा ऐसा कुछ नहीं है तफरिया, क्योंकि इस्लामी तरीक़ा ज़िंदगी में हर एक के लिए अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसके ज़रिए से वो कभी किसी को तफरीक नहीं करेगा, हसद नहीं करेगा, बुग़्ज़ नहीं करेगा, कीना नहीं होगा, और ऐसे कोई अमाल ऐसे नहीं होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी का जरिया बने या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से वो दूर हो जाए। तो यहाँ इसी बात को बताया गया है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत से भी नवाजा था, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। यानी उन्होंने जब उनके भाइयों ने कहा कि अब आप हम पर क्या हमारे साथ मामला करेंगे और किस तरीके से आप हमारे साथ पेश आएंगे, हमने कितना जो है आपकी जान लेने के लिए आपको कुएं में फेंक दिया था, आपकी जो खमीस थी उसे उतार कर है उसको किसी जानवर को मार के उसका खून उस पर लगा कर ले जाकर वालिद साहब को दिया था कि इसको किसी भेड़िए ने खा लिया, और इस तरीके के कितने ऐसे वाक़यात थे। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश इस महल में करवानी थी, और फिर उसके बाद जो वाक़यात होते रहे कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको है वापिस वो तमाम आला मरातिब अता फरमाए जिसके ज़रिए से कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मिस्र की जो बादशाहत थी
اس میں آپ کا شمار ہوا اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس وقت جب کہ قحط سالی ہو گئی تھی اور اناج کے لینے کے لیے ان کے بھائی جب آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ تمام واقعات آپ سورہ یوسف اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا تفصیل سے پتہ چلے گا، لیکن اگر انشاءاللہ دیگر اور مزید اس سلسلے میں بیانات آگے ہم کرتے بھی رہیں گے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، آپ حضرات نے جو میرے ساتھ حسد اور بغض اور کینہ اور اس قسم کا جو حسد آپ کے اندر تھا کہ یہ ہماری دوسری والدہ کے بچے ہیں اور ہمارے والد صاحب کی دوسری جو زوجہ ہے، ان کی جو بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، تو آپ کے دونوں بھائی تھے، آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین، تو ان کے ساتھ جس قسم کا حسد بغض اور کینہ ان کے اندر تھا، اور جو بھی ان لوگوں نے سب بھائیوں نے مل کے پلاننگ کی تھی ان کے جو ہے واردات کے تعلق سے، تو وہ اس سلسلے میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آج آپ حضرات پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، میں کوئی بدلہ نہیں لینے والا، میں کسی بھی قسم کا جو ہے کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، بھائی تھے اور بھائی رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گناہوں کی معافی عطا کرے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو ہے شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کریے کہ میرا یہ جو کرتا ہے اسے لے کر جائیے اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دیجیے گا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جو ہے آپ روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ بھی کمزور پڑتی چلی گئی تھی، تو آپ کو دیکھنے میں پارشلی سائٹڈ یعنی یا بینائی باز جو ہے مورخین کے تحت کہ وہ کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ان کی انشاءاللہ بینائی، ان کی جو ہے آنکھوں کی روشنی پھر وہ واپس پلٹ آئے گی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی فضل سے ان کو مل جائے گی، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے پاس آ جائیں۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ حقیقت کھل گئی تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے کھلے طور پر اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، اور پھر دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بہت اعلیٰ ظرفی کا، ایک بہت اعلیٰ کردار کا، ایک بہت اچھے اخلاق کریمانہ کا ثبوت دیا، جو ایک سچے جو ہے اللہ کے بندے کی طرف سے ہی آ سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی الحمدللہ عطا فرمائی بعد میں۔ اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو کوئی ملامت نہیں کی، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی ان سے، انہوں نے ماضی کے تلخ واقعات کو اچانک بھلا دیا، یعنی جتنے بھی واقعات ہوئے تھے ایک آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی طویل مرحلہ تھا، جن مراحل سے وہ گزرے تھے، کنویں والے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے کس طریقے سے خریدا گیا، کہاں بیچا گیا بازار میں، پھر وہاں سے وہ محل میں آئے وزیر کے پاس، پھر اس کے گھر میں رہے، وہاں پر جو واقعات ہوئے ان کے اوپر، پھر اس کے بعد ان کے جو ہے آپ نے کہا کہ مجھے بہتر یہ کہ میں قید میں چلے جاؤں، اور یہ تمام چیزیں تو پوری تفصیل اگر آپ پڑھیں گے اس تعلق سے پھر جتنے بھی واقعات ہیں، لیکن الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے اس کا انچارج بنا دیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ میں یہ تمام جو ہے اناج کے تعلق سے میں اس کے جو ہے اس کا فوڈ کا اور ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کا انچارج رہوں گا۔ تو اور بھائیوں سے دوبارہ برادرانہ تعلقات آپ نے استوار کر لیے۔ اس واقعے میں انفرادی جو نصرت تھی اللہ کی طرف سے وہ
اور پھر اجتماعی نصرت بھی، یعنی مسلمانوں کے لیے انفرادی نصرت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اجتماعی نصرت ہوتی ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں آپ اس کی طرف سے دیکھیے کہ کیا بات ہے کہ آج بھی جو ہے ہمارے اتنے حادثات ہونے کے باوجود، اتنے خطرناک قسم کے واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، مسلمانوں کی زندگیوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو اجتماعی نصرت کی مثال بھی موجود ہے، اسی کے ذریعے وہ حالات پیدا ہوئے کہ بنی اسرائیل جو ہے فلسطین سے نکل کر مصر پہنچے، اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور خوشحالی کا مقام ان کو عطا کیا۔ تو مصر میں جو ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، تو وہاں پر اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان جو تھا وہ فلسطین سے پھر مصر منتقل ہو گیا تھا، اور تقریباً 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 500 سال تک وہاں عزت کے ساتھ یہ سب رہے، یعنی ان کا خاندان اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا بنی اسرائیل کا، جو 500 سال تک وہاں پر رہے۔ اور ان کے واقعات آپ کو بائبل میں بھی ملیں گے، اور مختلف جو ہے مورخین نے بھی لکھا ہے، اور تمام جو خاندان کے جو افراد خاندان جو اس موقع پر مصر آ گئے تھے، ان کی جو تعداد تھی ان کے خاندان کی وہ 67 بتائی گئی۔ تو یہ آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی کہ آج کا جو واقعہ شروع ہو رہا ہے، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تعلق سے بیان فرمایا۔ تو گزشتہ کے جو واقعات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی ادائیگی، اور پھر قریش مکہ سے آپ نے جو خطاب فرمایا، اور اس میں آپ نے سورۃ الحجرات جو 49ویں سورت ہے اس کی 13ویں آیت کو تلاوت فرمائی تھی۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اور پھر اسی سلسلے میں جو میں نے بیان کیا تھا، تو یہاں تک ہم نے واقعات آپ کو بیان کیے تھے۔ اس سے قبل مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ شریف میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور بتوں کے ساتھ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے بتوں کو گرایا، اور پھر اس سلسلے میں اس کے صفائی ہوئی اور سب کچھ۔ اور اس سے قبل مکے میں اسلامی لشکر کا جو داخلہ ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اس وقت کا ایک تاریخی واقعہ جو خندمہ کے تعلق سے، خندمہ میں جو جنگ ہوئی، اور اس میں جو ایک اسلام کے تعلق سے حسد، بغض اور کینہ رکھنے والا، اور یہ کیا کیا تھا اور کس طریقے سے اپنی بیوی کو یہ کہا تھا جب وہ اپنے تیاری کر رہا تھا کہ میں مسلمانوں سے جنگ کروں گا، اور ان کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ تم کیا خواب دیکھ رہے ہو، تم کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ جیت نہیں سکتے۔ تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنی بیوی سے کہ میں نہ صرف ان کے اوپر غلبہ حاصل کروں گا بلکہ ان کو اپنے اس میں سے چند لوگوں کو خادم بنا کر لاؤں گا، وہ اپنے گھر میں جو ہے خدمت گزار ہو گئے۔ لیکن اس کے تعلق سے جو واقعات ہوئے تھے، اور اس نے جب آ کے بیان کیا، جب وہ اپنے گھر میں آ کے چھپ گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے جو اسلامی لشکر تھا ذی طوا میں، اس کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا اسلامی لشکر کے جو ہے قریش پر جو حملہ ہوا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ معاملات ہوئے، اور کیسے وہاں پر معاملات چلتے رہے، اور جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ حضرات ہے اپنے پورے احتیاط کے ساتھ جائیں، اگر کسی نے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ سے جنگ کی تو آپ اس کے
جواب میں جنگ کیجیے ورنہ آپ کو ضرورت نہیں۔ پھر اسلامی معاشرہ جو تھا اس کا جو لشکر تھا مرو الزہران سے مکے کی جانب جو گیا، اس سلسلے میں آپ کو اس کے واقعات بتائے گئے، اور جو سلسلہ تھا مرو الزہران میں حضرت جو ہے آپ کے چچا محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کے تعلق سے وہ کس طریقے سے نمائندے بن کے آئے تھے، سفیر ہو کے آئے تھے قریش کی طرف سے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن الحمدللہ وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے اور کس طریقے سے امن کا اعلان کیا گیا۔ یہ واقعات وہاں تک آپ کو بتائے گئے تھے۔ آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کعبۃ اللہ شریف کی جو کنجی تھی، کنجیاں جو تھی اس کے جو ہے اللہ کے گھر کی چابیاں جو تھی وہ کس کے پاس تھی، اور کیا کیسے اور کیا معاملہ ہوا اس سلسلے میں۔ تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ شریف میں آئے اور وہاں بیٹھ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ میں کعبہ شریف کی کنجیاں تھی، تو حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانا، اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ قاضی کعبہ کی جو ہے اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال، یہ سب یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو اس طریقے سے پھر اسی طریقے سے آپ کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس تعلق سے بیان کیا اور بتایا، اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے تعلق سے دریافت کیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ گزشتہ جو واقعات تھے اس میں آپ کو بتایا گیا تھا، تو عثمان بن طلحہ وہ ہیں جن کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی چابیاں تھیں، انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ لو اپنی چابی، یہ جو تم نے چابیاں دی تھی جس کے ذریعے سے کعبۃ اللہ شریف کو کھولا گیا تھا، اور یہ آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج کا دن ایک نیکی کا اور وفاداری کا دن ہے۔ تو اس سلسلے میں لیکن اس سے قبل جو گزشتہ آپ کو جو واقعات بیان کیے گئے تھے، اس میں یہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور قریش کے لوگ وہاں پر ایک بڑی کثیر تعداد میں موجود تھے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ حضرات کا کیا خیال ہے کہ میں کس قسم کا سلوک آپ حضرات کے ساتھ کروں گا؟ تو سارے کے ساروں نے جو ہے یہ جواب دیا، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصدیق الامین کا القاب عطا فرمائے دیے تھے کہ آپ ہی سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ ایک کریم بھائی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت ہی کریم اور حلیم شخصیت کے مالک تھے، اور آپ کا خاندان، اور اس طریقے سے آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی بھی قسم کی کوئی ملامت ہوگی، نہ کوئی پوچھ ہوگی، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی دشمنی ہوگی، بلکہ تم سب کو جو ہے تم سب کو ہم آزاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور تم سب کے سب جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہو، اور تم کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ نے یہی کہا کہ آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے، اور آپ نے کنجی دیتے ہوئے، آپ نے یہ کنجی جو ہے جو چابی تھی کعبۃ اللہ شریف کی دیتے ہوئے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسے ہمیشہ کے لیے جو تمہارے پاس ہی رہے گی۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ شریف کے جو
اصل جو چابی میرا ہے وہ سب اسی خاندان میں ہے، انہی کے گھر والوں کے پاس ہے، اور تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمہارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کعبۃ اللہ شریف، اللہ کے گھر کا امین بنایا ہے، تو لہذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا، یعنی اس کو ایک اچھائی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا۔ پھر کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اذان کا معاملہ ہوا، اور جب نماز کا وقت ہو چکا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہہ اس وقت وہاں پر جو ہے جب اذان دی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، تو اس وقت وہاں ابو سفیان بن حرب اور عطاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ عطاب جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر بہت بڑا کرم کیا، یعنی وہ اپنے والد صاحب کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب کیا جو ہے فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا ان پر، کیونکہ اگر وہ یہ اذان سنتے تو ان کے لیے جو ہے بہت ہی ناگوار لمحات ہوتے، کیونکہ یہ ابھی بھی دشمن اسلام تھے نا، یہ مشرکین اور کفار جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آزاد ہوگا۔ اس پر ان کے ساتھی جو حارث تھے انہوں نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں۔ اس میں جو حارث بن ہشام تھے انہوں نے کہا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ برحق ہیں، صحیح ہیں، تو میں ضرور ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر جو ہے ابو سفیان بن حرب انہوں نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دے گی، یعنی وہاں پر جو اس وقت جو فرش تھا، ابھی جب آپ جاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے تو وہاں تو آپ کو ابھی تو جو فرش ملتا ہے اور یہ تمام چیزیں یہ تو گزشتہ 100 سال یا میں جو کچھ بھی وہاں پر تبدیلیاں ہوئی ہیں اس لحاظ سے ہے، یا 50 اور 80 سال کے درمیان میں جو ہوا ہے یہ تمام چیزیں، ورنہ تو پہلے جو تھا وہ فرش تو کچا والا ہی تھا، کنکر یہ ہیں تمام۔ تو پھر آپ نے اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آپ تشریف لائے اور فرمایا ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں آپس میں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام آپس کی جو گفتگو ہے اس کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرا دی، نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو جو آپس میں ہو رہی تھی جس طریقے سے ہو رہی تھی اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دہرا دی کہ دیکھو اس طریقے سے تم بات کر رہے تھے، تم نے یہ جواب دیا، تم نے یہ بتایا، اس طریقے سے اس کے تمام الفاظ۔ اس پر جو حارث جو ہے حارث جو تھے بن ہشام وہ اور عطاب بن اسید وہ دونوں ایک دم پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی موجود بھی نہیں تھا اور کس طریقے سے لفظ بلفظ آپ ایک ایک ہماری بات کو دہرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ہے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا،
اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آخری رسول ہونے کی شہادت بھی دی، اور اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رب کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے اس کو کسی بھی قسم کے جو ہے کوئی پتہ چلے کہ ہم آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر کافی دور تک کوئی بھی شخص نہیں تھا کہ جس کو ہماری آواز بھی سنے آئے۔ ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو ہے وحی فرمائی، اور وحی کے ذریعے سے جو ہمارے الفاظ جو ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے لفظ پر لفظ آپ نے جو اس کو دہرایا ہے، تو ہم یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فتح، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک فتح مبین عطا فرمائی حضور احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، تو اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب جو تھے میں آپ کی چچا زاد بہن جو ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، تو ان کے گھر آپ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے غسل فرمایا، اور انہی کے گھر میں آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت نماز ادا کیا آپ نے نفل۔ اور یہ جو نماز ہے بعض مورخین کے لحاظ سے یہ آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں چاشت کی نماز، ظہر کی نماز سے قبل جو ہوتی ہے، اور عربی میں اس کو اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، ضحیٰ یا صلاۃ الضحیٰ یہ۔ اور بعض جو مورخین ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ ایک شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور پڑھی ہے، جو ایک جو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ پھر ام ہانی نے ان کے گھر میں ام ہانی جو تھی، جیسے آپ حضرات کو واقعات یاد ہوں گے کہ گزشتہ جو واقعات آپ کو بیان کیے گئے تھے اس میں کیا اعلان کیا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب وہ واپس گئے اور جب انہوں نے پھر جب وہ اعلان کیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اور شہادت آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آ کر آپ نے جو اعلان کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے معافی ہے، جو ہے کعبۃ اللہ شریف میں پناہ لے گا اس کے لیے معافی ہے، اور کوئی اپنے دروازہ جو ہے گھر کا بند کر لے گا اس کے لیے بھی پناہ ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے وہاں پر بھی 2 ایسے حضرات تھے جو وہاں پر تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جن کو انہوں نے جگہ دی بھی تھی، ان کو پناہ دی تھی۔ تو حضرت ان کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، یعنی ام ہانی کے جو بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ تو جب حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی ان کے لیے پناہ ہے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے دن حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے، جو اس وقت کے اکابرین کہلائے جاتے تھے، جو اصل میں مجرمین تھے، جو اللہ کے دین کے خلاف ہر وقت آواز اٹھا رہے تھے اور ہر وقت جنگ کے لیے تیار تھے اور ہر وقت مسلمانوں کو اذیتیں تکالیف پہنچا رہے تھے، تو ان کے تعلق سے تو اس میں کوئی 9 آدمی تھے جن کے تعلق سے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبہ شریف کے پردے کے نیچے بھی اگر پائے جائیں
تو انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہر وقت یہ اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام دشمن ہے، اور یہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں اور اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے۔ تو اس میں عبد العزا بن قتل لام، یہ ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ سین راحہ، اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے جو بیٹے، حارث بن نفیل بن وہاب، وقیس بن صبابہ، حبار بن اسود، ابن قتل جو تھے، ان کی دو جو وہاں پر کنیزیں تھی، وہ جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان میں گستاخانہ جو ہے الفاظ استعمال کیا کرتی تھی اور گایا کرتی تھی اس قسم کے جو ہے، اور اسی طریقے سے سارا یہ بھی ایک کنیز تھی جو حضرت عبد المطلب کے اولاد میں، یعنی آپ کے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں کسی کے ان کے گھر والوں میں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں پر وہ بھی کنیز تھی، اور یہ وہی تھی جن کے پاس حاتب کا خط بھی پایا گیا تھا۔ تو ابن ابی سرحہ کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ میں آپ کی خدمت میں ان کی سفارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو معافی عطا فرما دے اور ان کو امان مل جائے اور ان کے لیے جو ہے پناہ ہو جائے تو ان کے لیے ان کی جان بخشی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے معافی بھی عطا کر دی اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی کہیں اٹھ کر ان کا قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی مسلمان ہوئے تھے اور پھر مرتد ہو گئے تھے دوبارہ، کیونکہ یہ ایک بار اس سے پہلے جب اسلام انہوں نے قبول کیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہجرت کر کے وہ مدینہ آ گئے تھے، لیکن وہاں پر پھر مرتد ہو کر وہاں سے وہ واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب مسلمان نہیں ہوں اور میں واپس اپنے پرانے دین کی طرف، بت پرستی کی طرف، اس کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ جو ہے پھر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ الحمدللہ انہوں نے پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی کر دی، یعنی ان کو معافی عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے اکرمہ بن ابی جہل ہیں، ابو جہل کے جو بیٹے ہیں، یہ بھاگ کر یمن کی طرف چلے گئے تھے، یمن کی راہ لے لی تھی انہوں نے، اور یہ کسی جو کشتی میں جا رہے تھے سوار ہو کے، تو بعض واقعات جو آتے ہیں وہ اس سلسلے میں یہ بھی آتے ہیں کہ وہاں پر راستے میں کوئی بھنور اور جو ہے پانی میں جو وہاں کا موسم تھا اتنا خراب ہوا کہ کشتی والے نے یہ کہا کہ جو بھی لوگ جس کو بھی اپنا مالک مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، وہ دعا کرے کہ ان کی جان جو ہے بچ جائے اور ان کے لیے بہتر ہو جائے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو یہی بات تو میں سن رہا تھا جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ تو یہی تھی کہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانو اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانو اور وہ تعلیمات پر عمل کرو۔ اور پھر اسی طریقے سے جو دوسری تفصیلات ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے بھی یہ کہا کہ میرے شوہر اکرمہ ابی جہل وہ یمن کی طرف چلے گئے ہیں اور یہاں سے بھاگ گئے ہیں،
اور اگر آپ جو ہے ان کی جان بخشی کر دیں، آپ ان کو جو ہے ان کو پناہ دے دیں، اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی معاملات ایسے نہیں ہوں گے، تو آپ نے اگر امان دے دی تو وہ جو ہے بہتر ہوگا۔ تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے لیے امان ہے۔ تو جب ان کو یہ بات جو ہے خوشخبری ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ پھر فوراً جو ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے پیچھے پیچھے گئی، اور ان کو بعض واقعات کے تحت وہ وہاں سے پھر ان کو ساتھ لے کر آئی، اور پھر انہوں نے جب واپس آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کی جو ہے تعلق سے انشاءاللہ ہم جتنے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے میں آپ کو ان کے نام دے رہا ہوں، تو اللہ نے چاہا تو ہم اس کے بعد حیات الصحابہ جب شروع کریں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل پورے تفصیلی طور پر آپ کو آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے معلومات دینے کے بعد، اور اس کے بعد تو انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے اور حیات الصحابہ کے تعلق سے بھی بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے کس نے اور کب اور کیسے اسلام قبول کیا، اور کس طریقے سے وہ الحمدللہ اس کے بعد ساری زندگی ایک بہت اچھا نمونہ بن کر رہے اسلامی مملکت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنے والے رہے۔ اس کے بعد ابن قتل خانے کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا ابن قتل جو ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نہیں، اسے تو قتل کرنا پڑے گا، یہ تو دشمن اسلام ہے۔ مقیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، اور مقیس بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ بھی جو تھے مقیس بن سبابہ، یہ بھی مسلمان ہو تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک انصاری کا، یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے جو وہاں کے رہنے والے تھے، انصار جن کو ہم کہتے ہیں مددگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو جو ہے ان کا قتل کر کے وہ بھی مرتد ہو گیا تھا۔ وہ اس نے بھی کہا تھا کہ بھئی میں تو اب مسلمان نہیں ہوں، میں واپس اپنے دین پر جا رہا ہوں، اور میں مشرک ہو چکا ہوں، اور وہ مشرکین میں جا کر شامل ہو گیا تھا، اسلام کے خلاف اپنی محنت جاری رکھی ہوئی تھی، اور اپنی جنگ اور یہ تمام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھی اس کا بھی قتل ہوگا، تو وہاں پر جو ہے ان کا بھی ہوا۔ پھر حارث مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اور اسے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کے جو ہے دختر ایک اختر لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی ہجرت کے موقع پر جب وہ اپنی سواری میں جا رہی تھی اور پہاڑی کے قریب سے گزر رہی تھی، تو اس طریقے سے جو ہے تیر پھینکا تھا، اور اتنے جو ہے جو کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر پردے کے اندر سے جو وہ تیر ان کے اوپر لگا تھا، وہ بیچاری جو ہے وہ اس کی وجہ سے چٹان پر گر گئی تھی، اور اس وہاں پر گرنے سے نہ صرف یہ کہ ان کا جو ہے وہ ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری بھی ہونے والی تھی، وہ بھی حمل بھی ساقط ہو گیا، اور ان کا پھر انتقال بھی ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے تو یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل کر بھاگ گیا تھا، لیکن پھر مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حادثہ ہوا تھا، تو اسی وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے لیے تدفین کے لیے آپ کی جب وہ خبر جو ہے کھلوائی گئی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کے آپ جو ہے لیٹ گئے تھے. جو مورخین اور جو تاریخ کی واقعات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہم کو ملتے ہیں مختلف احادیث کی کتابوں میں اور سیرت طیبہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ ان کی خبر میں اپنی بیٹی لخت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں لیٹ گئے تھے اور آپ کافی غمگین تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لائیے باہر کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی کا مقام عطا فرمایا ہے اور شہادت اور شہید جو ہوئی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آ گئے اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین وغیرہ ہوئی. اور پھر ابن قتل کے دونوں جو کنیزیں تھیں ان میں سے ایک قتل کی گئی, اس میں سے ایک کا قتل ہو گیا, دوسرے کے لیے جو ہے پناہ مانگی گئی, امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. کسی کو یہ یاد رکھیے زبردستی اس مسلمان نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حب رسول کے ساتھ ہی اور اسلام کی جو ہے اہمیت عظمت اور یہ تمام طریقے زندگی کے تعلق سے وہ جب ان کو معلومات ہوئی اور وہ بت پرستی سے نکل آئے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے راضی ہو گئے اور خوشی خوشی انہوں نے اسلام کو قبول کیا. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نام دیے تھے ان لوگوں کے جو فہرست تھی دشمنان اسلام کی, ان میں سے 4 جو تھے ان کا قتل ہو گیا اور 5 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین, آپ جو ہے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, آپ نے ان کو بخش دیا گیا, ان کو معافی عطا فرما دی اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ جن لوگوں کا خون رائے گا قرار دیا گیا ان کے ضمن میں ابو معصر میم عین سا را نے حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر کیا ہے تاریخی کتابوں میں. اور یہ جو تھے دشمنان اسلام, تو ان کو جو ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اسی طریقے سے کعب بن زہیر زے ہے یا را, ان کا بھی ذکر آتا ہے اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف وہ محبت تھی ان کو بلکہ وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت رسول پڑھا کرتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے وحشی بن حرب, وہ تھے وحشی بن حرب جن کے تعلق سے اگر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کے جو واقعات میں نے غزوات کے بیان کیے تھے, تو وحشی بن حرب وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل کیا تھا, ان کے شہادت جو ہوئی تھی. اور پھر وحشی بن حرب کو کس نے اس کام کے لیے تیار کیا تھا, وہ آپ کے چچا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی, بیوی تھی, ہند بنت عتبہ نے. اور ان کے تعلق سے گزشتہ درس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو بھی میرے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے پناہ ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں, ان کو پناہ مل جائے گی. تو اس پہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو, اور لوگوں سے کہا تھا کہ ان کی بات کے جو ہے
بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دو، یہ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت انہوں نے یہی تو کہا تھا وحشی سے کہ ان کے نہ صرف قتل کرنا بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے پھر لا کے دینا تاکہ میں ان کے جو ہے اعضاء کے ایک ہار بنا کے پہنوں گی اور یہ تمام چیزیں. لیکن یہ بھی جو ہے ہند بنت عتبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کو اتنی زیادہ نفرت تھی اسلام سے اور آقا نامدار حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر جب دین میں داخل ہوتے ہیں تو پھر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ دین کو اپناتے ہیں. اسی طرح جو مردوں کی تعداد ہے وہ 8 ہے اور عورتوں کی جو تعداد ہے وہ 6. اور اس میں جو ہے دونوں وہ قدیز بھی ہیں جس میں ایک کا نام تھا ارنب الف را نون دا اور ایک تھی ام سعد جو ہے. اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے القاب تھے، یہ لقب تھا ان کا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اور دیگر جو حضرات ہیں انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو قبول کیا. صفوان بن امیہ ہیں اور فضالہ بن عمیر. صفوان کا خون اگرچہ رائگاں نہیں قرار دیا گیا تھا لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی بھاگ گیا. عمیر بن وہاب جو تھے انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی. آپ نے ان کو وہ پگڑی بھی دے دی جو کہ مکے میں داخلے کے وقت آپ جب مکہ معظمہ میں آپ تشریف لائے، آپ کی جب آمد ہوئی تو آپ نے اپنے سر پر باندھ رکھی تھی. یعنی وہ شملہ جو آپ نے باندھا ہوا تھا، اپنے امامہ جو باندھا ہوا تھا اپنے سر مبارک پر، تو وہ آپ نے نہ صرف یہ بلکہ ان کو یہ بھی دیا کہ بھئی تم یہ ساتھ لے جاؤ نشانی کے طور پہ اور یہ تمہارے لیے جو ہے امان ہے، حفاظت ہے ان کی اور تم لے کر جا سکتے ہو. تو عمیر جب وہاں پر پہنچے، صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدے سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا. یعنی وہ وہاں سے یمن جانے کے سلسلے میں جدے سے جو ہے وہاں پر جانے کے تیاری میں تھے. تو عمیر جو تھے ان کو واپس لے آئے اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو انہوں نے کہا حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجازت مانگی کہ آپ مجھے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اس بات کی جو ہے اجازت دیجئے کہ 2 مہینے کے لیے کہ میں اس بارے میں سوچ لوں اس کے تعلق سے. تو آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم 2 مہینے نہیں تم 4 مہینے بھی لے سکتے ہو. 4 مہینے بھی تم جو ہے تم کو اختیار ہے کہ تم 4 مہینے تک بھی اس بارے میں سوچ سکتے ہو. اور اس کے بعد جو ہے صفوان بن امیہ جو تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی کتنی شہادتیں آپ کو مل رہی ہیں کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی کہ تم اسلام قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اگر انہوں نے وقت بھی مانگا سوچنے کے لیے اور جاننے کے لیے اسلام کے تعلق سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف 2 مہینے بلکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ 4 مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو اختیار ہے، تم 4 مہینے کا بھی وقت لے سکتے ہو. اور پھر ان کی جو بیوی تھی ان کی جو زوجہ تھی
وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جو ہے، جو ان کا نکاح ہوا تھا اسی پر برقرار رکھا، یعنی پھر ان کا دوبارہ کوئی نکاح نہیں پڑھایا گیا بلکہ اسی پر برقرار رکھا۔ اسی طریقے سے فضالہ بن عمیر جو تھے، وہ ایک ایسے آدمی تھے جو ہر وقت لڑائی جھگڑا اور تلوار وغیرہ ساتھ ہونا اور اس طریقے سے کسی نہ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرتے رہنا۔ تو آقا نامدار حضور احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ طواف کر رہے تھے، وہ قتل کرنے کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، لیکن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے دل میں کیا بات ہے، تم یہاں میرے قریب جو آ رہے ہو اس نیت کے ساتھ آ رہے ہو کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس پر جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے اندر کی جو بات ہے، دل کی بات ہے، تو انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ واقعی آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو ہے شہادت انہوں نے لی اور کلمہ شہادت پڑھا اور پھر مسلمان ہو گئے اور اسلام کو قبول کر دیا۔ پھر جب فتح مکہ ہو گئی، اس کے دوسرے دن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ نے جو ہے وہاں پر اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے اللہ کی تمجید بیان کی، اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسماء حسنہ اور اسی طریقے سے وحدہ لا شریک، اور خالق اور مالک اور رازق، اور ہر شے کے مالک اور خالق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا، اسی دن مکہ معظمہ کہ اس شہر کو اور اس علاقے کو بھی پیدا کیا تھا، اور یہ بیت اللہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے، یہ حرمت والا شہر اس وقت سے ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش کی تھی، آسمان کو پیدا کیا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے ایک حرمت والا ہی شہر رہے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی آدمی، کوئی شخص جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یا یہاں کوئی درخت کاٹے، اگر کوئی درخت لگایا گیا ہے تو اس کو بھی کاٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر اس کو رخصت اختیار کرے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے اور اس کو وجہ بناتا ہے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر قتال کا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کا قتل کر دو، اگر وہ کعبہ شریف کے پردے کے پیچھے بھی نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے میرے لیے خاص طور سے ایک اجازت تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ دشمنان اسلام کو سرے سے ختم کر دیا جائے، وہاں پر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جو اسلامی طریقہ زندگی کو رائج کیا جائے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف اجازت اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی بھی اجازت جو تھی وہ ان اوقات میں اس کی مجھے اجازت ملی تھی جس کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ آپ اس دوران میں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی اجازت کی ہے۔
پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی، یعنی اب آج سے سلسلہ جو ہے وہ واپس اسی حرمت والا ہو چکا ہے. اب کسی کا بھی قتل نہیں ہوگا اور کسی کا بھی خون نہیں بہایا جائے گا. جس طرح کل اس کی حرمت تھی، اب چاہیے کہ جو حاضر ہے، جو یہاں موجود ہے، وہ غائب تک یہ بات پہنچا دی. جیسے حجت الوداع کا جو آپ خطبہ پڑھتے ہیں، اور آپ بہت سے لوگوں کے گھروں میں بھی الحمدللہ وہ فریم ہوا ہوا لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے بلغوا عنی ولو آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اور پھر وہ پورا خطبہ آپ جب پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ آپ صاحب نے فرمایا جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ جو لوگ ان تک بھی اس دین کی دعوت کو پھیلاؤ. اور اسی طریقے سے آپ صاحب نے کہا کہ یہاں کا کاٹا نہ کاٹا جائے، یعنی یہاں پر جو تھورنس ہوتے ہیں، اور شکار بھی نہیں کیا جائے، اور گری پڑی چیزیں بھی نہ اٹھائی جائے. یعنی وہاں پر اگر کوئی چیز آپ کو راستے میں مل جائے تو کسی کو بھی اٹھانا نہیں چاہیے. البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، یعنی اس کے تعلق سے وہ اعلان کرے کہ یہ چیز مجھے یہاں ملی ہے، یہ جس کسی کی بھی ہے وہ یہاں سے حاصل کر لے، میں نے اس جگہ اس کو رکھ دیا ہے یا اس کے کسی کے حوالے کر دیا ہے. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے آج بھی مساجد میں بعض وقت ہوتا ہے، یہ کوئی ساتھی ہوتے ہیں جن کا موبائل فون وہ بھول جاتے ہیں وضو خانے میں یا کہیں بیت الخلاء میں کہیں پر، اور پھر یا گھڑی وغیرہ، تو پھر ہم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی ساتھی کے جو ہے اپنے گھڑی یا یہ جو ہے موبائل فون یا کوئی دوسری چیزیں بھی ہوں اگر رہ گئی ہیں تو وہ یہاں ہم نے رکھ دی ہیں، اپنے امام صاحب سے مل کر ان سے لے لیں یا جو کمیٹی کے حضرات ہیں ان سے. اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے، یہاں کی جو گھاس ہے وہ اس کو بھی نہ اکھاڑا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا. پھر آپ کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہاں پر جو ایک قسم کی خاص گھاس ہوتی ہے اس کا نام ہے ادخر. افخر، اس کی چائے بنائی جاتی ہے وہاں پر، یعنی الف دال خا را. یہ عرب کی ایک مشہور گھاس ہے جو ایک جو ہے دوسری چیزوں کے ہم شکل ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ چائے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور دواؤں میں بھی استعمال کی جاتی ہے وہاں پر. یعنی دواؤں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، چائے کا بھی استعمال ہوتا ہے اور دواؤں کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی بھی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مگر جو یہ ہوگا اس الف دال خا را، یہ جو ہے یہ خاص قسم کی جو گھاس ہے اس کو جو ہے آپ بالکل جو ہے لے سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں زمین سے، اور اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں، دواؤں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جتنے بھی اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بنو خزاع نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور کیونکہ بنو لیث لام یا اور پھر تا، تا کے بعد آتا ہے تیس تا، دا پھر تا پھر تا، تو بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی کے جاہلیت کے زمانے میں قتل ہو گیا تھا، اس کو مار دیا گیا تھا. حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا قضا قضا کہ لوگوں اپنے ہاتھ قتل سے روک لو، کسی کا بھی قتل نہ کرو. یاد رکھیے اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ جہاں پر کہ آپ کے اوپر آپ کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، تو آپ
بالکل اس کے سیلف ڈیفنس کے لیے کھڑے ہوں گے، یا آپ نے اگر اسلامی جنگ ہو رہی ہے یا اور کوئی معاملات ہوں، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی کہ اگر قتل کرنا جو ہے وہ نفع بخش ہوتا، اس کے ذریعے سے فائدہ ہوتا، تو بہت سے لوگوں کا قتل ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی مغربی ممالک میں بھی جو مورخین ہیں ہسٹری کے، تاریخ کے، دنیا کی تاریخ کے، انسانوں کی تاریخ کے، انہوں نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے اس میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے غزوات ہوئے ہیں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہے آپ کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ لکھا کہ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اسلامی غزوات جو جنگیں ہوئی اس میں اس قسم کا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کا بے تحاشا بے دریغ قتل کیا گیا ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو آپ نے یہاں پر کہا کہ قتل سے اپنے آپ کو روک لو، اور یہ کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے، اور تم نے ایک ایسے آدمی کا قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت جو ہوتی ہے دال یا لازماً ادا کروں گا، یعنی تم سے جو قتل ہوا ہے میں اس کے دیت لازماً ادا کروں گا، اس کے لیے جو کمپنسیشن ہے جو وہ اس کو میں لازمی طور پر دوں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے جو ہوں گے اولیاء ہوں گے، ان کے جو ساتھی ہوں گے، ان کے جو رشتہ دار ہوں گے، ان کے جو گھر والے ہوں گے، ان کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہے تو قاتل کا خون بہائے، قصاص جسے کہتے ہیں، قاف صاد الف صاد، اور چاہیں تو اس سے دیت لے دالیا کا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ میرے لیے لکھوا دیجئے۔ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی پیاری بات بتا رہے ہیں اور قتل کو ہے کیسے روکا جا رہا ہے انسانوں کے، تو آپ جو ہے یہ میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تو آپ نے لکھوا دیا ان کے لیے اور لکھ کر ان کو دے دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اب تکمیل ہو چکی تھی، اور معلوم ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، نہ صرف یہ بلکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، آپ کی پیدائش کا وہ شہر ہے جہاں پر، اور جو ہے اور یہ آپ کا وہ جگہ ہے ایک لحاظ سے کہ وطن کے لحاظ سے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ تو انصار جو تھے مدینہ منورہ کے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی خطبہ عطا فرمایا اور پورے جو ہے تعلق سے بتایا اور یہ تمام چیزیں، اور یہ دیکھو یہ وہی شہر ہے جہاں پر آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اب اس کے بعد یہی قیام فرمائیں گے؟ تو اس وقت آپ صفا پر ہاتھ، صفا کا جو پہاڑی ہے وہاں پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا فرما رہے تھے، اور دعا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا آپس میں بات کر رہے تھے؟ تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی خاص، ہم لوگ آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مگر کیا بات تھی مجھے بھی بتا دو، اور کیا کیا آپس میں تم لوگ بات چیت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت، یعنی انہوں نے پھر ساری بات بتلائی کہ ہم کو اس بات کا جو ہے اندیشہ تھا کہ ہو سکتا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے شہر مکہ میں آ چکے ہیں، اس سرزمین پر آ چکے ہیں جہاں پر آپ کی پیدائش بھی ہوئی تھی، یہیں پر آپ پلے بڑے تھے اور یہی آپ کا ایک وطن بھی ہے، تو ہو سکتا آپ واپس ہمارے ساتھ نہ جائیں اور یہیں آپ قیام رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تم سب ہی کے ساتھ ہے، یعنی میں مدینہ منورہ ہی تمہارے ساتھ چلوں گا اور وہیں پر میرا قیام رہے گا تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر ایک حق واضح ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر حکومت ہوگی تو اللہ ہی کی حکومت ہوگی اور طریقہ کار ہوگا تو آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہوگا، وہی طریقہ کار ہوگا۔ اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی جو پہاڑی ہے اس پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت کی، یعنی آپ نے ان سے بیعت لی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہی نیچے کی طرف وہاں پر تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے پھر آپ اس کو دوبارہ اس کا اعلان کرتے جا رہے تھے اور لوگوں سے وہ عہد کروا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو 86,400 سیکنڈ جو 24 گھنٹے میں ہم کو مل رہے ہیں کیسے ہم نے گزارنے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں۔ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جہاں تک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، یعنی وہاں پر ان کے وہ ٹریننگ پیریڈ بھی تھا، تربیت کا معاملہ بھی تھا، تو اور مانیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ مختلف تفاسیر کی جو کتابیں ہیں اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں جو واقعات آتے ہیں، آپ نے پہلے مرد حضرات سے مردوں کی سے بیعت کی، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد تو وہیں صفا ہی کی پہاڑی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ تو وہ بیعت کا کیا طریقہ کار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ سے نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، آپ ان کو پھر اعلان کر رہے تھے کہ بھئی تم سب کے سب یہ کہو کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں وحدہ لا شریک پر، اور ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہمارے لیے جو رہبر انسانیت ہے، جو نمونہ حیات ہے، وہ سوائے آقا نامدار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ پھر یہی تمام باتیں آپ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچاتے رہے، لوگوں کی طرف اعلان کرتے رہے۔ اسی دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند بنت عتبہ، وہ جو ہے اپنا بھیس بدل کر وہاں پر آ گئی۔ یہ وہی ہیں جو ہند بنت عتبہ جو گزشتہ واقعات میں نے بتایا تھا کس طریقے سے یہ غصے میں آ گئی تھی جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان ہے۔ اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے ساتھ، آپ کے جنازے کے ساتھ جو انہوں نے حرکت کی تھی اور آپ کے جو ہے کس طریقے سے آپ کا قتل کروایا تھا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے تھے اور اس کا ہار بنا کے پہنا تھا، اور مختلف جو واقعات میں نے آپ کو گزشتہ دروس میں
تفصیل سے بتا دیے تھے. تو یہ اس لحاظ سے کہ کہیں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان نہ لے تو وہ اپنا بھیس بدل کر آ گئی. اور پھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جب شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وحدہ لا شریک، اللہ کے سوا کسی کو. اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ شرک جو ہے وہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی بھی نہیں ہے. تو مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، خاص کر ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کتنا شرک جو ہے مسلمانوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. قبر پرستی ہو رہی ہے، مختلف قسم کے جو شرک ہو رہے ہیں ان تمام کی طرف آپ جو ہے وہ جو ہے معاشرتی نظام ہو، سیاسی نظام ہو یا زندگی کے کوئی شعبہ حیات ہو، اس سے ہم کو بچنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی بات جو ہے آپ دہراتے جاتے تھے، عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی. چوری بھی جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، چوری نہ کرو گی. اور اس پر ہندا جو تھی وہ ان کی جو آپ کی جو چچی تھی، یعنی آپ کے چچا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان کی بیگم، ان کی بیوی، وہ بول اٹھی کہ میرے شوہر تو بہت ہی زیادہ کنجوس ہے، بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا ہوگا. تو اس پر ان کے جو شوہر تھے یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو وہاں کہ تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ تم تو میری بیوی ہو، تو میرے پاس جو کچھ ہے اگر تم اس سے کچھ لے لو گے، میرے پاس جو کچھ ہے تو وہ تمہارے لیے وہ حلال ہے. تو اس پر آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو پہچان لیا ان کی آواز سے جب، اور پھر فرمایا کہ اچھا تو تم جو ہے یعنی اپنی چچی صاحبہ کو کہا کہ اچھا ہندا ہے، اور وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجیے. انہوں نے آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ جو ہے کہ حضور میں یہاں حاضر ہوئی ہوں اور آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی واقعات ہوئے یعنی انہیومین آپ کہیں گے، یعنی انسانیت سے بھی جو جس قسم کے حیوانیت کے طریقہ کار کو انہوں نے اپنایا تھا کہ نہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروایا تھا، ان کے اعضاء جو بات جو تھے کان اور ناک اور یہ اس کو جو ہے اس کا ہار بنا کے پہنا تھا، اور ان کے جگر کو چبایا تھا اور تھوک دیا تھا، اور یہ تمام چیزیں اس قسم کے جو واقعات ہوئے تھے. تو آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چچا تھے یہ بہت ہی زیادہ ان کی اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دوستی بھی تھی، کیونکہ یہ لوگ زیادہ ان کا جو ہے فرق بھی نہیں تھا عمر میں بھی، لیکن بہت ہی چہیتے چچا تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ معاف فرما دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کہ مجھے تم سے بدلہ لینا ہے اپنے چچا کا، یا مجھے جو ہے یہ جو تم نے بے دردی کے ساتھ میرے چچا کا قتل کروایا اور ان کے ناک کان اور یہ سب کا ہار بنا کے پہنی اور ان کے جگر کو چبانے کی کوشش کی اور یہ تمام چیزیں اس قسم کے جو ہوا، تو میں یعنی تم کو کیسے معاف کروں. مگر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کے باوجود آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت کا جو طریقہ زندگی ہے مسلمانوں میں یہ رائج ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے زیادہ تر جو واقعات ہو رہے ہیں، نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، ہر قسم کی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دشمنیاں ہو رہی ہیں بلا وجہ کے، جھگڑے فساد یہ تمام یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، یعنی اپنی چچی صاحبہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو معافی عطا فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور
जिना ना करोगी, यानी अडल्ट्री, ये जो है एक बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी तरफ ही। और इस पर हिंदा जो थी आपकी चच्ची, जो उन्होंने कहा भला कहीं कहीं हुर्रा, हुर्रा कहते हैं अरबी में ऐसी औरत को जो आजाद हो, वो कभी जिना भी कर सकती है। यानी फिर आप शासन ने फरमाया अपनी औलाद को कत्ल न करोगी, यानी अपने औलाद का कत्ल न करो। फिर उस पर भी आपकी चच्ची ने कहा, हिंदा ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि उसके बाद में जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हमने तो बचपन में इन्हें पाला पोसा, लेकिन बड़े होने पर आप लोगों ने इन्हें कत्ल कर दिया, यानी इसलिए आप और वही बेहतर जाने। यानी हिंदा के क्या था कि उन्होंने ये कहा कि हमने तो उनको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आप ही लोगों ने उनको कत्ल कर दिया था। वो किसकी तरफ इशारा था? वो अपने एक बेटे जो थे उनके, हंजला बिन अबी सुफियान, ये जो थे इनके बदर की लड़ाई में, बदर के गज़वे बदर में इनका जो है कत्ल हो गया था, तो उसकी तरफ वो। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो है उन्होंने देखा कि भाई हाँ ये वाक़या तो हुआ था उस वक्त। इसके बाद आप शासन ने फरमाया और कोई बोहतान न घड़ोगी, किसी के ऊपर कोई इल्जाम तराशी ना करो, किसके ऊपर कोई बोहतान न लगाओ, किसी के ऊपर कोई, जो हम जो पहले कलमे से 6 कलमे तक जो सिखाए जाते हैं और इसको रोजाना पढ़ना चाहिए और दोहराना चाहिए, तो उसमें क्या है, तो आप जो पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि बोहतान से और गीबत से और हर किस्म के झूठ और ये तमाम गुनाहों से अपनी हिफाजत, और अल्लाह ताला से दुआ कि हम सही मानों में मुसलमान बनकर रहें, तो बोहतान जो है उससे। और फिर हिंदा जो आपकी चच्ची थी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वल्लाह बोहतान बड़ी बुरी बात है, और आप हमें वाकई रुश्द और मकारिम अखलाक का हुक्म देते हैं। उन्होंने, चच्ची ने उनके ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है बोहतान तो बहुत ही बुरी बात है, और आप जो हमको तालीम दे रहे हैं मकारिम अखलाक, बहुत ही अच्छे अखलाक, इसकी तालीम दे रहे हैं और हिदायत के रास्ते की तरफ हमको ले जा रहे हैं, रुश्द हमको। फिर आप शासन ने फरमाया और किसी मारूफ बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करोगे, यानी किसी भी लिहाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी भी कोई नाफरमानी ना करोगे। खासकर हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो सवालात करते हैं कि ये बात कहाँ लिखी हुई है, वो बात कहाँ लिखी हुई है, तो उनके लिए रिमाइंडर कॉल है, उनके लिए याद दहानी है कि सूरतुल हश्र पढ़िए, और उसमें अल्लाह ताला ने एक आयत में हमको पूरा ज़ाब्ते हयात बता दिया कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को बगैर किसी जो है उज़्र के आपको मानना और अपनाना है, और उस पर बहस और मुबाहसा नहीं करना। वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह, कि जो कुछ भी, माँ मीम अलिफ और फिर उस पे फतहा जबर, अरबी जबान में ये कई इसके माने हैं। इस वक्त यहाँ पर हो गए जो कुछ भी, मा आताकुम रसूल, तुमको मिले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, फखुज़ूहु, उसको पकड़ लो, उसको थाम लो, अपनी जिंदगी का और तरीक़े कार बना लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जो भी ऐसी बात हो, जो भी बात हो जिससे रोका गया तुम सबको, अन्हु फंतहु, और वो इससे जो है तुम बाद आ जाओ, पीछे हो जाओ, उसकी तरफ भी ना जाओ, उसके करीब भी। वत्तकुल्लाह, और यही जो है तक़वा है, अल्लाह का तक़वा जो है। तो इस वजह से तो फिर हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि रब की कसम, हम अपनी इस मजलिस में अपने दिलों के अंदर ये बात लेकर नहीं बैठी हैं कि आपकी नाफरमानी भी करेंगे। यानी आपकी जो चच्ची जो इस्लाम कबूल कर लिया था, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी इस मजलिस में जो बैठे हैं, हम बिल्कुल ये बात सोच के नहीं बैठे हैं कि हम आपकी नाफरमानी करेंगे, बल्कि हम पूरे शौक और ज़ौक के साथ यहाँ आए हैं कि हम हर हाल में आपकी
فرما برداری کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی مکمل اتباع کریں گے۔ اور نہ صرف یہ، پھر اس کے بعد ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اپنے گھر میں گئی تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، اور اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ بتوں کو توڑ رہی تھی، مگر اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہمارا یقین اللہ وحدہ لا شریک پر ہے، اور تم جو ہے ہمارے یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے سارے بت ہو، تم کچھ خرید نہیں سکتے ہو، تو ہم تمہاری وجہ سے جو ہے ایک دھوکے کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا، تو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ کا جو مکمل وہاں پر قیام رہا وہ 19 دن کا قیام تھا، آپ 19 روز تک وہاں پر قیام آپ نے کیا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاعر اسلام کی تجدید کے تعلق سے، دین کی تبلیغ کے تعلق سے اور اسلام کی تبلیغ کے تعلق سے اور اس کی تلقین فرماتے رہے، اور انہی دنوں میں آپ کے حکم سے آپ نے حکم دیا، حضرت ابو اسید خزائی نے جو ہے شروع سے پھر جو ہے آپ نے حکم دیا کہ پھر جو ہے حدود حرم کے جو کھمبے ہیں، اس کے جو پلرز ہیں وہ بنائے جائیں، آپ نے اس بات کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور مکے کے اطراف میں رہنے والے اور مکے کے آس پاس کے جو علاقے تھے اس میں بتوں کے توڑنے کے لیے آپ نے اس بات کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور آپ نے مختلف دستے آپ نے جو ہے اپنے بھیجے، وہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں وہاں پر بھیجے، روانہ کیے، اور اس طرح سارے بت جو تھے وہ توڑ ڈالے گئے، سارے کے سارے بت جو ہے ان کو منہدم کر دیا گیا، ان کو توڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے۔ تو اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اسلام پر جو ہے ان کی جو زندگی ہے، اور آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا ہوا ہے، اب ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں کوئی بھی بت نہ ہونا چاہے، بلکہ وہ سارے جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، بلکہ اس سے حکم دیا گیا کہ انہیں توڑ ڈالا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فتح مکہ سے 100 یعنی فتح مکہ کے تعلق سے آپ نے جو ہے جب فتح مبین ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے آپ کو اس کا امیر بنایا، اور آپ کو حکم دیا کہ عزا کا جو بت ہے اس کو منہدم کر دو، اس کے انہدام کے لیے، اور اس کے آپ کے ساتھ ایک چھوٹے سا سریہ، ایک جو ہے جماعت، ایک لشکر بھی روانہ کیا۔ عزا نخلا میں تھا، وہ نخلا کا جو علاقہ ہے، نون خلا، قریش اور سارے بنو کنانا اس کی پوجا کرتے تھے، اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے، جیسے آج بھی آپ دیکھیں گے جہاں بت پرستی ہوتی ہے وہاں مجاور نظر آئیں گے آپ کو، اور وہی بت پرستی آج مسلمانوں کے اندر جو ہے دوسرے انداز میں چل رہی ہے، جہاں پر آپ کو بہت سے مجاور نظر آتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ 30 سواروں کی جو جماعت تھی اس میں آپ وہاں نخلا کے علاقے پر گئے، اور وہاں پر آپ جب پہنچے اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تم نے کچھ دیکھا تھا؟ تو کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تو تم نے اس کو ڈھایا ہی نہیں ہے، تم نے اس کو منہدم بھی نہیں کیا، توڑا ہی نہیں ہے، پھر دوبارہ جاؤ۔ تو پھر سے آپ کو بھیجا گیا اور اسے ڈھا دو، اس کو ختم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی تلوار وغیرہ کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ پھر واپس گئے۔ تو جب وہ دوبارہ تشریف لے گئے تو اب کی بار ان کی جانب ایک جو ہے ایک کالی جو ہے اور ننگی قسم کی اور پراگندہ جو ہے طرح کی جو ہے عورت نکلی، جو ہے وہ جو مجاور وہاں پر تھا اسے چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، لیکن اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بت پرستی بعض دنیا کے حصوں میں ہوتی ہے اور ان کے پاس وہ کالی ماں کے نام سے جو ہے وہ مانا بھی جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں۔ تو یہاں یہ وہ جو تھے یہ وہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر انہوں نے اطلاع دی، خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی اس ذات تھی، وہ جو کالی جو ہے عورت کی شکل میں جو تھی، جس کے اوپر تم نے حملہ کیا اور جس کو تم نے ٹکڑے کر دیا اور جس کو مارا اور ختم کر دیا، وہی اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، یعنی کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، اور اس کی مایوسی تھی وہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے میں سوا سین واو الف عین نامی بت کے ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ریحات را ہا الف تا میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس بت کو مجھے جو ہے منہدم کرنا ہے، اس کو ڈھانا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، تم اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت جو ہے یہ تو ہمارا خدا ہے، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں اور ہم جو ہے ہم اس کی ورشپنگ کرتے ہیں، ہم اس کو جو مانتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم جو ہے قدرتی طور پر جو ہے تمہارا جو ہے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے گی جس سے تم روک دیے جاؤ گے، یعنی ان کا بتوں پر اس قسم کا یقین تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم اب تک ایسے مذہب کو مان رہے ہو، ایسے طریقے زندگی کو مان رہے ہو جو غلط ہے، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ انہوں نے پھر ان سے سوال کیا کہ یہ کیا تمہارے بت یہ سن رہے ہیں ہماری بات، کیا وہ دیکھ رہے ہیں ہم ہماری طرف؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانے والا مکان ڈھا دے۔ یعنی جو بتوں کے تعلق سے آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے جگہ جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ان کے اوپر چڑھاوے آتے ہیں اس کو جمع کیا جاتا ہے اور ایک بڑی کثیر آمدنی ہوتی ہے اور زیورات اور یہ تمام چیزیں تمام، لیکن اس جگہ جو ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اس میں کچھ بھی نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہ کہو تم نے جو دیکھا کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ قدرتی طور پر تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں ڈھا سکتے، اس کو منہدم نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، تو اب بتاؤ کیا ہے؟ جب میں نے تم کو کہا تھا کہ کیا یہ سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا
میں اللہ کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں. اس نے پھر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پھر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسی ماہ میں حضرت سعد بن زید اشہری کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 جو ہے ساتھیوں کے ساتھ منات کی جانب روانہ کیا گیا. یہ بھی ایک بت جو تھا یہ قدید کے پاس مسلل میں اوس اور خسرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا. یہ ان تمام قبیلوں والوں کا بت تھا. جب حضرت سعد رضی اللہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ہم کو ڈھانا ہے, اس کو ہم کو منہدم کرنا ہے, اس بات کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی اور ننگی پراگندہ برہنہ قسم کی اور جو سر عورت نکلی, یعنی سر کے لحاظ سے ایک جو ہے جس طریقے سے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ایسے جو ہے وہ شکل میں سر کا جو حصہ ہے وہ اتنے وہ ایک جو ہے کالی بالکل, اور اس کا سر کا حصہ اور چہرہ اور تمام وہ ایک عورت ایسی نکلی. اور پھر وہ اس میں جو ہے یہ بتایا کہ وہ اپنا سینہ پیٹ رہی ہے اور پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی ہے, اور وہ کر رہی تھی اس وقت اس طریقے کا. اور پھر اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے, لیکن اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا. پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا. اور پھر وہاں پر بھی یہی ہوا کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ملی, اور پھر وہ وہاں سے اسی طریقے سے عزا کو ڈھا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ میں شعبان کے مہینے میں 8 ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا, اور یہ بتا دیا کہ یاد رکھو ہمارا کوئی کسی پر حملہ کرنا نہیں ہے, کسی سے لڑائی جھگڑا جنگ نہیں ہے, بلکہ اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا ہے, اسلام کے پرچار ہے, اس کی تبلیغ ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد کو لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلمنا یعنی ہم اسلام لائے کے بجائے انہوں نے کہا سبانا سبانا, صاد با الف نون الف, سبانا سبانا, ہم نے اپنا دین چھوڑا, ہم نے اپنا دین چھوڑا, یہ کہا. اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی, اور ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا. پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے, لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا. اور جب حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دوبار فرمایا کہ اللہ, خالد بن ولید رضی اللہ نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے اللہ کی طرف سے برات چاہتا ہوں, اختیار کرتا ہوں, یعنی یہ میری کوئی ذمہ داری ہے, انہوں نے جو عمل کیا ہے اس سے میں اللہ کے برات چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں تو انہوں نے پھر اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا, انصار اور مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا. یعنی یہاں پر یہ ہوا تھا بجائے اس کے کہ یہ لوگ کہتے کہ ہم اسلام قبول کریں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا, ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا, یعنی ہم نے دوسرے دین کو اپنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین جن کا قتل کیا گیا
اس کی دیت دی، یعنی اس کے تعلق سے کمپنسیشن ادا کیا گیا، اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ان کو دیا گیا، ادا کیا گیا۔ اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان جو ہے کچھ سخت کلامی بھی ہو گئی، کشیدگی بھی پیدا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام غلط ہو گیا ہے اور یہ ایک غلط عمل سرزد ہو گیا ہے، لیکن جو ہے اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ امت کی ہدایت کے لیے بھی ہو کہ بھئی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس نے دوسرا جو ہے طریقہ زندگی جو بتایا گیا ہے اسلام، اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے آپس میں کشیدگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ٹھہر جاؤ، میرے جو ساتھی ہیں ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بات نہ کہو اور اس سے باز رہو۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو کتنی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت فرمائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو ایسے کلمات سے گریز بھی کرنا چاہیے، اور بعض وقت جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات اسی مہم میں لگے ہوئے ہیں کہ کتنا جو ہے غلط الفاظ کا استعمال اور کس طریقے سے ان کے تعلق سے بہتان اور کتنے غلط غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ اس سے روکا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہاں اسی بات کے تعلق سے آپ ساتھ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسا نہ کہو اور ایسے کسی قسم کے الفاظ کا بھی استعمال نہیں کرو، بلکہ اس سے باز رہو۔ رب کی قسم، پھر آپ ساتھ نے فرمایا اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے، احد پہاڑ جو ہے وہ سونا بن جائے، اس کے تبدیل ہو کے سونا ہو جائے پورا کا پورا پہاڑ، اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی جو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، جو رفقا ہیں، اور ان میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی اور جس تعلق سے بیان فرمایا، تو یہ یاد رکھیے کہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس آپس میں بھی بات چیت کبھی ہوتی ہے تو ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے غلط بیانی کر دیتے ہیں یا غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا ان کی بے حرمتی کرتے ہیں یا ان کے تعلق سے بد کلامی کرتے ہیں یا ان کی بے عزتی کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تو ان تمام حضرات کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس سے ہر وقت ہے بچنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہم کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بیان آگے چلتا رہے گا، اور اس کے بعد اور مزید جو مراحل ہے اور آپ کو بتائے جائیں گے، اور اس طریقے سے غزوہ حنین کے تعلق سے اور دوسرے غزوات کے تعلق سے مزید آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے بعد کے جو غزوات تھے آقا نامدار حضور نبی کی ساتھ کے تعلق سے، اور یہ ان کے اس سلسلے میں کیا کیا ہوا ہے، اس تعلق سے بھی آپ کو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بتایا جائے گا۔ ابھی تو میں انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتے کے لیے میں نہیں ہوں گا، انشاءاللہ اللہ کے حضور اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جانا ہو رہا ہے انشاءاللہ عمرے کے لیے، تو میں جو ہے اور جو ہے تو آپ حضرات بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جب واپسی ہوگی تو پھر ہمارا جو ہے درس واپس شروع ہو جائے گا، جس کی اطلاع آپ حضرات کو انشاءاللہ پہنچائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کے گھر میں حاضری دے کر اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر وہاں پر حاضری دے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازوں کی ادائیگی کر کے
اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو مسلمانوں کی حالات ہیں اور جو جس حالات کو آپ حضرات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بہتری فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائے ساری دنیا میں، اور ہر جگہ ہر قسم کے ظلم و ستم اور بیماریوں سے اور مختلف جتنے بھی مسلمانوں کے معاملات ہیں، نوکری اور شادی اور نکاح والی زندگی یا بچوں کے تعلق سے یا اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے، ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ وہ معاشرہ جو ہے پھر ترتیب میں آ جائے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ صحیح معنوں میں دین کے فرما بردار بھی بن جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین محبت کے ساتھ اور اللہ کی شدید ترین محبت کے ساتھ دین پر چلنے والے بن جائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہو تو آپ اگر کر سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القبر، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. العالمین ہمارے آج کے دوست کو قبول فرما، جتنے حاضرات اس میں شامل ہیں ہر جگہ سے، رب العالمین ان کو جو ہے ایمان کامل، عمل صالح، رزق کثیر کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور ان کی جتنے بھی جائز مرادیں ان کو قبول فرما رب العالمین۔ جہاں جہاں ساری دنیا مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے رب العالمین ان کا والی ہو جا، ان کا جو ہے ان کی حفاظت صرف جو ہے اللہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، ان کو فتح مبین عطا فرما، نصر من اللہ فتح قریب رب العالمین، جس طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انی جو ہے یہ دعا ہم جب پڑھیں گے جمع کے سیرے میں، رب العالمین جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہے آزاد کیا تھا اپنی قدرت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جو ہے ظلم و زیادتی سے جو ہے آزادی اور آپ کے صحابہ کرام کو عطا فرمائیے، جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح عطا فرمائیے رب العالمین۔ اس وقت مسلمان جو بہت ہی بے کسی کے عالم میں ہیں اور بہت جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں پر ظلم ہو رہا ہے اور بزرگوں پر ظلم ہو رہا ہے، نوجوانوں کی جان کی جانے رب العالمین، یہ جو مناظر ہیں جو دیکھنے میں آئے رب العالمین اپنے رحمت سے اپنے فضل سے جو ہے ان تمام واقعات کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے سکون والی زندگی سب کے لیے عطا فرما، اور خاص کر فلسطین اور فلسطین میں مسجد اقصی اور ہر علاقے کو رب العالمین اس میں مسلمانوں کی عبادت فرما، اور دیگر مصر میں جو ان کو امداد پہنچائی جا رہی ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں، اور یہ جو جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں اگر یہ جو ہے خاص طور سے یہ کام کر رہے ہیں اپنے دولت کے لیے، کیونکہ یہ بات بتائی جا رہی ہے
بار بار کو کہ غزہ کا جو علاقہ ہے دنیا کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر گیس کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہاں پر گیس موجود ہے، اور اس کے جو اس کی جو سپلائی کی جا سکتی ہے ساری دنیا میں، اور اس لحاظ سے جیسے رشیا میں اور یوکرین میں اور دیگر دوسرے ممالک میں ہے رب العالمین، اگر یہ جنگ انہوں نے صرف اس وجہ سے چھڑی ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے اور اس علاقے کو وہ استعمال کر سکے اپنے دولت کے لیے، اپنے جو ہے رب العالمین ان سب کو رب العالمین وہ اتنا کمزور کر دے کہ وہ کسی بھی اپنے کارنامے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور خاص کر مسلمانوں کو ایمان کامل عمل صالح رزق کثیر کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جتنے شہداء ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں رب العالمین ان کو اعلیٰ مراتب عطا فرما، ان کے سارے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما رب العالمین، جو بھی جہاں پر بھی جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما، جو لڑکی اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئے رب العالمین ان کے لیے جو بھی مناسب جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں ان کے جلد سے جلد منظر عام پر آنے اور ان کے نکاح والی زندگی کے شروع ہونے کی توفیق عطا فرما، جن کی شادی ہو گئی ہے ان کو نیک و صالح اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور جن کے اولاد ہے ان کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دے رب العالمین، ہم سب کو ساری دنیا کے ہر علاقے میں رہنے اور بسنے والے سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما رب العالمین۔ جو حضرات مشکلات میں ہے اپنی نوکریوں کے، اپنی تجارت کے، اپنے کسی بھی دنیاوی مقاصد میں اور علم اور تعلیم اور مختلف اور مقاصد میں رب العالمین ان کے تمام مقاصد کو بہتر سے بہتر طریقے سے پورا فرما رب العالمین۔ جتنی دعائیں حضور احمد نبی مسافر نے اس امت کے لیے مانگی ہے ہم بھی وہ تمام دعائیں آپ کے بارگاہ میں مانگتے ہیں، اور جتنی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں رب العالمین۔ آپ کے کرم اور فضل سے جو بیگم صاحبہ اور بھی اور فیملی ہم کے ساتھ جا لی ہے عمرے کے لیے، رب العالمین ہمارے اس سفر کو قبول فرما، اور یہ سفر کے ذریعے سے ایمانی تقویت عطا فرما، اور ہر قسم کی مشکلات سے ہم کو ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ ساری دنیا میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ اپنے بے تحاشا جو ہے نہ رکنے والی رحمتوں کی ساری دنیا کے ہر خطے میں بارش فرما، اور خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اور روہنگا کے مسلمانوں کے اور دیگر جو ہے اور دوسرے علاقوں میں جو مسلمان ہیں ان سب کی رب العالمین مدد فرما، ان کو جو ہے ان کی اعانت فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ان کے العالمین کشمیر کے مسلمانوں اور جتنی بھی اسلامی مملکتیں ہیں رب العالمین وہاں کے حکمرانوں کو صحیح معنوں میں آقا نامدار حضور احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرما جو ان کے لیے ایک ایسا ہتھیار بن جائے کہ ہر قسم کی برائی سے وہ دور ہو جائیں، ان کی نیکی کے کام اپنانے والے بن جائے رب العالمین۔ جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کو لکھا ہے رب العالمین آپ علام الغیوب ہے، ستار الغیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت تھوڑا ہے پھر میں انشاءاللہ چلتا ہوں ابھی نماز کے لیے، تو پھر آپ حضرات سے پھر